अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफिकू, और खर्च करो, बखेरो। इन्फाक का मतलब होता है बखेरना किसी चीज को। तो ऐसे ना, माल को बखेर दो, ऐसे अच्छे बुरे झूठे सच्चे सबको दो, साइल को दो, महरूम को दो, रिश्तेदारों को दो, अपने बच्चों पे खर्च करो, माँ बाप पे खर्च करो, बहन भाइयों पे खर्च करो। अनफिकू, खर्च करो, बखेरो अपने माल को, जो कुछ दिया है अल्लाह ताला ने तुम्हें, जो कुछ भी दिया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो आपकी जवानी, आपका इल्म, आपका हुनर, आपका फन, आपकी आपकी सेहत, आपकी जवानी, आपका टाइम, जो कुछ भी दौलत आपके पास है, उसको बखेरो। कहाँ पे? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। जिससे भी भलाई करो, अल्लाह के लिए करो। माँ बाप तक, बच्चों के साथ भी, अपने शोहरों के साथ, यानी अपनी बीवी के साथ, जिसके साथ भी भलाई करो, दिल में ये रखो कि ये मुझे मेरा शोहर पूरा हिस्सा नहीं देगा, मेरा बदला नहीं चुका सकता ये मेरे एहसानात का। मेरे बच्चे जो होंगे, ये जरूरी नहीं है कि मेरे एहसान माने, मेरे शुक्रगुजार हो सकता है माँ बाप भी जो है वो कदर न करें आपकी कुर्बानियों की, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप जिस पे भी खर्च करें, उसको अल्लाह की रजा के लिए दें, चाहे वो अपना है या पराया है। आपने सिले की, जो जो भी आपकी तवक्को हो, तमा हो, जो आपको उम्मीद हो, वो अल्लाह से हो, तो अल्लाह आपके लिए पत्थर को मोम बना देगा। लेकिन अगर आप उससे, मोम से कुछ चाहेंगे ना, तो वो पत्थर बन जाएगा आपके लिए, और आपकी बड़ी सी बड़ी कुर्बानी को भी जो है वो बिल्कुल जो है वो परिंदे के पर के बराबर रखेगा, इतना हल्का जानेगा उसको। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, बस जो भी खर्च करना है अल्लाह के लिए खर्च करो, इखलास रखो, बस। एक ये बात हो गई। फिर फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम, और ना फेंको, ना डालो अपने ही हाथों से खुद को, इला तहलुका, हलाकत में। अपने आप को हलाकत में मत डालो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको तफसीर से ही बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेकिन देखो, अल्लाह पाक ने फरमाया खर्च करो, लेकिन खुद को हलाकत में नहीं डालना। सहाबा कराम पूछते थे, या रसूलुल्लाह क्या खर्च करें अल्लाह की राह में? आपने फरमाया जो इजाफी हो, जो रह गया हो, जो बचा हुआ हो, वो खर्च करो। तो सहाबा कराम, यानी उमूमन कायदा जो कुरान ने दिया वो यही था। लेकिन दर्जे होते हैं, मोमिनीन के दर्जे होते हैं। मुसलमान पहले पहले बंदा होता है, फिर मोमिन होता है, फिर मोमिन कामिल होता है। वो जो मोमिन होते हैं, जो आला दर्जे के होते हैं, वो फिर खुलफाए राशिदीन में हमें वो सारी चीज़ें मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि सैयदना उस्मान गनी जो है वो रसूलुल्लाह की झोलियां भर देते हैं। और सहाबा कराम जितने गरीब थे, वो सबको उन्होंने मालदार कर दिया, और सवारियां दे दी, और साथ में असलहा दे दिया। और गज़वे तबूक में आपने सारा कुछ दे दिया। उस्मान गनी ने उनको कहा, और कहा मैंने 1000 दे दिए, फिर कहा मैंने और 1000 दे दिए, फिर मैंने 100 दे दिए, और दे दिए। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया आपने, कि रसूलुल्लाह उसमें हाथ डालते थे, ऐसे उठाते थे अशरफियों को, या वो दिरहमों को, या दीनारों को, और फरमाते जाते कि इसके बाद उस्मान गनी को कोई गुनाह भी उसको जरा नहीं पहुंचाएगा, यानी अल्लाह और उसका रसूल उससे राजी हो गया है। यानी लोगों ने माल से अल्लाह रसूल को राजी किया, जन्नत खरीदी है माल से, क्योंकि वो खिलास नीयत थी इनकी। और उससे ऊपर का दर्जा देखते हैं उमर फारूक का, कि आपने अपना आधा माल जो है वो रसूलुल्लाह के कदमों में रख दिया, कि ये ले ले, मैंने आधा माल आपके लिए और आधा माल घर वालों के लिए छोड़ दिया। तो ये था दर्जा खुलफाए राशिदीन का। और उससे ऊपर का दर्जा वो था हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, कि जब आप वो सारा कुछ हाजिर करके ले आए, तो आपने पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है अबू बकर? तो आपने फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। बस ये जुमला है उनका। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो क्या फरमाया उन्होंने, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बड़ा खूबसूरत शेर है उनका। तो ये दर्जा है। फिर फरिश्तों ने भी नाज किया उन पे और फख्र किया। अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों पे, कि देखिए बंदों पे इखलास नीयत देखे। तो अर्ज ये था कि ये तो हर दर्जा, हर बंदा अपने हिसाब से दे, अपने ईमान के हिसाब से दे, और ऐसा ना हो कि वो हाथ मलता रह जाए। एक और जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इतना खर्च करो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे सीने से बंध जाएं, कि बंधे हुए हाथ हो तुम्हारे, कि भाई मैं खर्च नहीं करना, थोड़ा सा भी नहीं करना, अपनों पे भी खर्च नहीं करना, सवालियों को भी नहीं देना, महरूमों को भी नहीं देना। अपने हाथ बांध ले अपने सीने के साथ, ऐसा भी ना करो। और ऐसे भी ना करो कि हाथ खोल दो, और इतना खोल दो, इतना खोल दो कि खुद जो है नादिम होके बैठ जाओ,
کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو سارا دے دیا، اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ اچھا اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تہلکہ کے بعد، اور آگے بھی ہے وَأَحْسِنُوا، اس کے بعد 3 نقطے لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر جو ہے رک جاؤ، تو آگے ہے وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، نیکی کرتے رہو، بس نیکی کرتے رہو لوگوں کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ جل شانہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ، یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا وہ سند ہے انسان کے لیے کہ اللہ پاک احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس اور کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہے، تم لوگوں پہ احسان کر کے کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ تمہارے نوکر بن جائیں، تمہاری باتیں مانیں، اور تم ان کو تانے دو اور اپنے مال کی کہ میں نے دیا میں نے دیا؟ نہیں بھائی، ضروری نہیں ہے، ان کو تکلیفیں نہ دو احسان کر کے۔ بس اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس سے بڑی بات تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ بس اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ذرا اس کو دیکھیے گا احباب، کہ اس کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہلاکت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے کہا لیکن کو نکال دو، ایسا نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو تو ہلاک ہو جاؤ گے، خرچ نہیں کیا نا تو ادھر جا کے رو گے مرنے کے بعد، کہو گے ہو میرے پاس تھا وہ تو سارا رہ گیا وارثوں کے لیے، کاش میں آگے کچھ بھیجتی، کچھ تو بھیجتی میں آگے اپنے حصے کے لیے، اپنے کچھ صدقہ جاریہ صدقہ کر دیتی، کچھ تو میں بھیجتی، زکوٰۃ صدقہ خیرات۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ مال خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے، یہ نہیں ہلاکت کہ تم نے سارا مال خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا گناہ کرنا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ جو اللہ نیکی کرو، بس گناہ کر دیا نا اس کے بعد نیکی کرو، تمہاری گناہ کو وہ مٹا دے گا، تو توبہ کرتے رہنا، نیکی کرو، وَأَحْسِنُوا، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو مایوس ہو کر اللہ کی رحمتوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مایوس بندے کو۔ تو اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ ہے حضرت براء بن عازب کے نظریے میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے اہل و عیال اور مال اور متاع کی دیکھ بھال میں مشغول رہنا، اور اس شغل میں افراط کی وجہ سے، یعنی کہ کثرت سے دینا وجہ سے جہاد کو ترک کر دینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ مال بنانے میں لگ گئے، یار آفسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یار اتنے بے وقوف ترین لوگ اس جہان کے وہ ہے جو آفسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جن کی زندگی صرف یہی ہے کہ میں نے آفس جانا ہے، آفس چھٹی، آفس جانا، آفس چھٹی، آفس جانا، آفس چھٹی، یہ چکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ سب سے بے وقوف ترین لوگ ہیں اس وقت کے، جو دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی صرف اس لیے، آرام بھی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کل آفس جانا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنی ساری جو ہے نا وہ توجہات ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں نے آفس جانا ہے، آفس دکان پہ جانا ہے، آفس پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، ان کی اور زندگی کوئی نہیں ہے بیچاروں میں۔ اچھا، تو عرض یہ کرنی تھی کہ دونوں میں توازن رکھا کریں، حلال کمانا چاہیے ہمیں، لیکن آپ اس کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ آپ حلال کمائیں اور بیوی بچوں میں مصروف ہو جائیں، بچوں پہ بچے آ رہے ہیں، محبتیں پہ محبتیں بڑھ رہی ہیں، تو آپ جو ہیں وہ لازمی ہے کہ افراد سے بچیں، تفرید سے بھی بچیں اور افراد سے بھی بچیں، دونوں سے بچیں۔ یہ ہے خود کو ہلاکت میں ڈالنا، کہ بچوں کے لیے زندگی وقف کر دی اور پھر بچے بھی تمہارے نہیں ہوئے، تو کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ وہ بھی کسی اور کے ہو گئے، کیا فائدہ؟ تو اس طرح جو ہے ابو القاسم البلخی فرماتے ہیں کہ بلا وجہ کسی سے بغض اور عداوت رکھنا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بلا وجہ بغض رکھنا اور عداوت رکھنا، زندگی کتنی ہے؟ علماء نے کہا کہ تبلیغ اسلام کو ترک کر دینا ہلاکت ہے۔ تبلیغ اسلام کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، کہ یار نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، پردہ کیا کرو، دوپٹہ سے لیا کرو، اب کوئی بھی چھوٹی سی بات نیکی کی بات کرنا، اور نہیں انل منکر،
यानी कि बुराई से रोकना कि ये काम ना किया करो यार, ये देखो ना तुम्हारे ये जो है ना तुम्हारे आस्तीन बहुत ऊंचे हैं, ये स्लीवलेस कपड़े ना पहना करो, ये दुपट्टा सही लिया करो। लोगों को बुरे काम से मना करते रहना, ये छोटी से छोटी बात मैं कर रहा हूँ आपको। तो इसको तर्क कर देना, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को, ये हलाकत है। कि मुझे क्या लगे वो क्या कर रही है, मुझे क्या लगे, मैं तो बस, मैं तो शुक्र है ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं तो ये आग आपको नहीं छोड़ेगी, ये आग अगर उस दूसरे को लगी है तो आपको भी लग जाएगी। इसलिए अम्र बिल मारूफ कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। हजरत इकरमा ने फरमाया कि हराम माल से सदका करना हलाकत है। हराम माल से सदका करना हलाकत है। अभी हमने पढ़ा था कल परसों कि जो बंदा हराम माल से सदका करता है वो काफिर हो जाता है। और अगर लेने वाला को पता हो कि इसका माल हराम का है और फिर भी सदका ले और दुआ दे उसको, और उस बंदे ने आमीन कही, तो दोनों काफिर हो जाएंगे, दोनों काफिर हो जाएंगे। ये देखें यार, ये बड़ी अजीब बात है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि हराम माल से आप हज उम्रा करेंगी तो वो कबूल नहीं होगा, बल्कि अल्लाह आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा तुम्हारे लब्बैक की, बिल्कुल नहीं करेगा। और फिर उसके बारे में बड़ी सारी वईदें हैं हादीस में। हजरत अबू अली फरमाते हैं, शायद दक्काक इनका नाम है पूरा, तमाम माल को सदका करना हलाकत है। अब ये वाली जो बात हम कर रहे थे कि अक्सर लोगों की निगाह में तो ये वाला होता है, क्योंकि माल को बचाना होता है ना, तो वो ये ज्यादा समझते हैं कि तमाम माल को सदका करना हलाकत है। लेकिन हमने देखा है ना, मैंने बताया ना कि अब हर बंदे का अपना एक ईमान है, अपना एक उसको एतमाद होता है, भरोसा होता है, तवक्कुल होता है। लेकिन हमें आम तौर पर हुक्म यही दिया गया है कि सारे माल को सदका ना करें, और ऐसा ना हो कि फिर नादे मुंह के बैठ जाओ। कुरान मजीद की आयत करीमा है। बाज़ उलमा ने कहा कि रियाकारी या एहसान जतलाकर अपनी नेकियों को जाया कर देना हलाकत है। ये भी कुरान मजीद की आयत है। दो चीजों के बारे में मना फरमाया सूरह अल बकरा में ही कि तुम्हारा अच्छी बात कर देना किसी सवाली से वो ज्यादा बेहतर है इससे कि तुम दो काम करो। या तो बस एहसान करके अजियत दो उसको कि अच्छा मैंने पैसे दे दिए, अब जरा बर्तन धो के जाना, जरा अब ये काम जरा मेरे मुझे जरा दबा के जाना जरा, ऐसे नहीं, अजियत नहीं देनी उसको। और दूसरा ये है कि उस पर एहसान नहीं करना, एहसान नहीं जतलाना। ये दो चीजें सदके को तबाह बर्बाद कर देती है, जाया कर देती है। जैसे किसी चट्टान पर मिट्टी पड़ी हो और बारिश आके उसको साफ कर दे, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। तो एहसान नहीं जतलाना, रियाकारी नहीं करनी। ये तमाम अकवाल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मुअतमद और मुहक्कक कौल ये है कि जिहाद को तर्क करना और तबलीग इस्लाम ना करना खुद को हलाकत में डालना है। उन्होंने ये कहा, यह गुलाम रसूल सईदी साहब, आज उम्मत मुस्लिमा जो हर तरफ से दबी हुई है उसकी वजह यही है कि वो सदियों से जिहाद और तबलीग इस्लाम को तर्क कर चुकी है। आप पता है क्या किया अंग्रेजों ने हमारे साथ, क्या किया? उन्होंने हमारे अंदर एक जमात पैदा की है जिसको तबलीगी जमात कहते हैं। और वो जो लोग हैं वो जिहाद के खिलाफ हैं। आपको पता है इस चीज का कि उनका जो एजेंडा है वो यही है कि लोगों को डल कर दिया करो, स्लीपिंग, क्या कहते हैं, स्लीपिंग स्पेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ऐसे बना दो उनको, स्लीपिंग सेल है, ऐसे बना दिया उन बंदों को ना, काम से निकलवा के आम जिंदगी से निकाल के उनको बस बिठा दो यहाँ पे, फजाइल पे लगा दो कि इस चीज के फजाइल 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 फजाइल, और एक किताब पकड़ा दो उनको, कुरान ना पढ़े वो फजाइल की किताब पढ़े। तो वो कुरान को छोड़ के एक फज़ाइल अमाल नाम की किताब, जो असल किताब तबलीग निसाब की किताब थी, तबलीग निसाब नामी किताब थी, उसको उन्होंने छोटा कर दिया और कहा ये फज़ाइल की किताब है, ये पढ़ा करो बस, और ये तुम्हारी, जो तुम्हारा कुरान है तुम्हारा निसाब है, और ये इसी को पढ़ते रहना। तो वो उसी को लेके बैठे हुए हैं। ये मैं आपको वैसे एक चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ते, और यही यही तरीक़ेकार है हमारे पूरे मुल्क का, ये तरीक़ेकार है कि हमें ग्रोह में तकसीम कर दिया गया है, हमें हमें पार्टीज में तकसीम कर दिया गया है, हमें जो है वो शयूख के नीचे कर दिया गया है, लीडर्स के नीचे कर दिया गया है। अब ऊपर से जो ऑर्डर आता है फिर हम उसी की तरफ चले चल पड़ते हैं। तो ये एक फितना जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो तबलीगी जमात का था, जिन्होंने बहुत सारे असूल दीन की नफी की, और उन्होंने उसकी जो है वो तौजीहात पेश करना शुरू कर दिया, तावीलात पेश करना शुरू कर दिया, और एक अजीब से एक नई मखलूक पैदा कर दी, एक नया ग्रोह पैदा कर दिया। और बस तबाही बर्बादी है। तो हमने ये जो चीज़ है जिहाद और तबलीग दोनों को साथ रखना है। हम लोगों ने जिहाद को हम रद्द नहीं कर सकते और तबलीग को भी रद्द नहीं कर सकते। बाज़ वक़्त हमारे यहाँ जिहादी जो हमारे बहुत सारे ग्रोह हैं यहाँ पे, वो लोग हमें बहुत डांटते हैं, कहते हैं ये क्या है मौलवी साहब, तुम लोग बैठे हो मिंबर पे बैठे हुए हो, इससे क्या इस्लाम आएगा, तुम लोग जिहाद के लिए निकलो और बाहर निकलो, बाहर निकलो, असलहा के दुश्मन के गलों पे बैठ जाओ।
تو وہ اصل میں وہ ہمارے اس ممبر پہ بیٹھنے کو بھی جو ہے نا وہ برا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اسلام کو نافذ کرو، تو وہ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نفی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ ہم بنیادی تعلیمات سے لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے، نئی نسلوں کو محروم نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو بھی ہم نے پڑھانا ہے اور دین کی اساسیات پڑھانی ہے ہم لوگوں نے۔ تو تبلیغ اور جہاد دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ دین ٹوٹیلٹی کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا، کسی نے صحابہ کو پکڑ لیا، کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا، کسی نے رسول اللہ کو پکڑ لیا، کسی نے جو ہے وہ جہاد کو پکڑ لیا، کسی نے ایسے ہی لوگوں نے ایک ایک چیز کو پکڑ لیا سنگل پوائنٹ ایجنڈا بنا کے، اور دین کی ٹوٹیلٹی کو اس کی نفی کر دی، ایک چیز کو پکڑ لیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو سارے دین کو چلنا چاہیے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور اس کو اپنے مقام پہ رکھیں گے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ جو بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، یعنی ٹوپی تمہارے ہاتھ میں ہے تو یہ انصاف نہیں، یہ ناانصافی ہے۔ ٹوپی کی جگہ ہے سر پہ رکھنا، اس کو دوپٹے کی جگہ گلے میں نہیں ہے، اس کو پٹا بنانا نہیں ہے، دوپٹے کو سر پہ رکھنا تھا اور سینے پہ رکھنا تھا تمہیں، اور وہ تم نے اس کو رکھا ہی نہیں، تو تم نے ناانصافی کی ہے، تم ظالم ہو، یعنی ظلم، اس کی تعریف ہے ظلم کی، انصاف اور ظلم کا یہی تعریف ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ کسی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو۔ تو ہمیں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے، اور اسی سے جو ہے ہمارا اسلام کو جو ہے نا اس کا بول بالا ہونا ہے، اور اس کو غلبہ ملنا ہے، کسی چیز کو ایک ہی چیز کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جائے۔ مسلمان حکمرانوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی، لیکن غیر مسلم ریاستوں سے جہاد نہ کیا، نہ ان کو تبلیغ اسلام کی۔ اگر مسلمان اس فریضے کو ترک نہ کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ چلے میں اس کے آگے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے گا ذرا آگے، ایک آپ کو میں نا اس کے بعد ہم فوراً جائیں گے حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے، ویسی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج کروائے جلد سے جلد، اور اللہ کرے کہ اس سال ہو ہمارا حج، یا پھر اگلے سال ہمارا حج ہو جائے۔ اللہ ہمیں زندگی دے، صرف اس لیے زندگی دے کہ اللہ ہم سے حج کروائے، عمرے کروائے، اللہ اپنے گھر کی، اپنے رسول کے گھر کی زیارت کروائے۔ بس یہ نیتیں لے کے بیٹھا کریں ہمیشہ، یہی دعائیں کرتے رہیں ہمیشہ۔ تو ہم اس نیت سے پڑھیں گے ابھی۔ یہ اگلی آیت جو ہے طویل آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں حج اور عمرے کے بارے میں بتایا ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا، اور تمام کرو، یعنی مکمل کرو، الحج، حج کو بھی، والعمرہ، عمرے کو بھی، للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ اس لیے نہ کرو کہ لوگ حاجی کہیں، لوگ عمرہ والا کہیں تمہیں، بھائی لوگ تمہیں ہار پہنائے، نہیں بھائی، اس لیے نہ کرو یار، تم اپنے اس کو ہر سال حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو صرف اس لیے کہ سی وی بنتی رہے، سی وی کی خاطر نہ کرو، یہ اللہ کے لیے کرو، یہ پورا جملہ ہے، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کر لیا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، دشمن تمہیں روک لے، یا بیماری تمہیں روک لے، یا کوئی اور وجہ تمہیں روک لے، فَمَسْتَيْسَرَا، تو جو کچھ بھی میسر ہو، من الحدی، قربانی سے تو قربانی کرو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سر کا حلق نہ کراؤ، سر گنجا نہ کراؤ، سر نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ ابھی میں بتاتا ہوں طریقہ آپ کو۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہوا، او بھی اذن، یا پھر اس کو اذیت ہو، من رأسہ، اس کے سر کی طرف سے، ففدیۃ، تو اس کے بدلے وہ کیا کرے، فدیہ دے، من صیام، روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسک، یا پھر وہ قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم حالت امن میں آ جاؤ، دشمن تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ تَمَتَّعَ، تو پھر جس نے بھی تمتع، مزہ لیا، اللہ لذت لی، مزہ لیا اور نفل کیا، آگے بڑھا، بالعمرۃ الی الحج، حج کے ساتھ عمرہ کی، اللہ حج کے ساتھ عمرے کی لذت بھی اٹھائی اس نے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو وہ ایک قربانی کرے جو بھی آسانی سے میسر ہو۔ فمن لم یجد، پس جس کو بھی قربانی میسر نہ ہو، نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس لوٹ آئے، جب تم واپس لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہے 10 روزے مکمل، ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے جو شخص کیا نہ ہو، جس کے گھر والے فیملی، یعنی وہ اہل نہ ہو، کن میں سے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی کہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہو، صرف وہ کر سکتا ہے حج تمتع۔
یہ دونوں ہمارے لیے، حج قران اور حج تمتع، یہ دونوں عام لوگوں کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اچھا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جانے رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا جی، ہم اس پہ بہت ساری بات کر چکے تھے، حج کے حوالے سے بھی بات کر چکے تھے۔ یہ جو آیت اتاری گئی ہے، یہ آیت یا 6 ہجری میں اتری ہے، اور فرضیت حج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حج فرض ہوا ہے 5 ہجری کو، بعض نے کہا 6 ہجری کو، بعض نے کہا 9 ہجری کو، بعض نے کہا 8 ہجری کو، فتح مکہ کے سال میں حضرت عتاب بن اسید، اگر میں نام سے پڑھ رہا ہوں، نے ان مسلمانوں کو حج کرایا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا حج یہ کروایا۔ ہجری میں یا 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے حج کروایا، اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ تھا حج کا۔ اب حج کی باتیں ہم ایک پہلے کر چکے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، اب ہم نے میں ایسے کچھ باتیں، آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے، میں بول ہی جاؤں گا، آپ سنتے جائیں، جیسے ابھی تک آپ سن رہے ہیں، لیکن ذرا مزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان باتوں کا۔ فرماتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، جس میں صرف مناسک حج ادا کیے جائیں اور اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے۔ یہ صرف مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حج افراد۔ دوسرا ہے حج تمتع، میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے، جیسے ابھی کوئی اگر پہلے جا رہا ہے، حج کے دن تو بعد میں شروع ہوں گے نا، 8 ذی الحج کو، 7 ذی الحج کو، تو اس سے پہلے کوئی جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، میقات سے عمرہ کی نیت کر کے وہ احرام باندھے گا، اپنے ایئرپورٹ سے کرے گا، یا پھر وہ جہاز میں بھی اعلان کرتے ہیں، تو کیا کرے گا، وہ وہاں سے احرام باندھ لیے، اور پھر کیا کرے، عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈا کر کیا کرے، حلال ہو جائے۔ حلال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ احرام کھول دے، اور پھر 8 تاریخ کو، یعنی 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ لے، ٹھیک ہے۔ اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے، یہ حلال میں کہہ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں حلال ہے کیا حلال ہے، ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنا احرام اتار دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے حج تمتع، جیسے ابھی کرے گی انشاءاللہ تعالی ہماری بہنیں۔ اسی طرح ہے حج قران، میقات سے احرام باندھ لیا جائے، میقات سے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو برقرار رکھا جائے، پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرے، اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام کھول دے۔ حج قران میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، وہ مطلب آپ کو احرام میں رہنا ہے، احرام کی نا خاص پابندیاں ہیں، وہ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ہوتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے حج قران کا، یہ نصیب والے کر سکتے ہیں۔ اکثر روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا۔ حج قران اور حج تمتع یہ دونوں مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والوں کے لیے ہے، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں احرام کیا اس سے فرق ہوگا حج قران کا، دیکھو احرام میں ممنوع کام ہوتے ہیں اصل میں، یہ سن لے ویسے احباب، مرد کے احرام کے لیے 2 پاک صاف نئی دھلی ہوئی چادریں ہوں، یہ اس لیے سمجھ لیں احباب، آپ خواتین ہیں لیکن آپ اپنے شوہروں کو تیار کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر سکتی ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا، آپ سامان آپ نے رکھنا ہے۔ مرد کے احرام کے لیے 2 پاک صاف نئی دھلی ہوئی چادریں ہوں، ایک چادر تہبند کے ساتھ باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لے، سر کھلا رکھے، اور عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے، سر اور پورا جسم ڈھانپ کر رکھے، صرف چہرہ کھلا رکھے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ احرام میں حسب ذیل پابندیاں ہوتی ہیں، کیا کیا، یہ جو محرم ہے، محرم وہ کیا کرے، جماع کرنے سے یا اپنی بیوی سے جماع کا ذکر کرنے سے احتراز کرے، اپنی بیوی کو شہوت سے نہیں چھوئے گا، نہ بوسہ دے گا، ایک تو یہ ہے احرام کی پابندی ہے۔ دوسرا، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے۔ تیسرا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، ہوٹل والوں سے یا اپنے ڈرائیوروں سے یا اپنے معلم سے یا پولیس والوں سے یا راستے میں کسی فقیروں کے ساتھ، بھیک والوں کے ساتھ، یا کسی پاکستانی کے ساتھ، انڈین کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ چوتھی بات، خشکی کے جانوروں کو شکار نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف اشارہ کرے گا، نہ ان کی طرف رہنمائی کرے گا، کسی کو بتائے گا، ان تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے شکار کے حوالے سے۔ پانچویں بات، قصدن یا بلا قصد، یعنی ارادے کے ساتھ یا بغیر نیت کے خوشبو نہیں لگائے گا، خوشبو کا سونگھنا مکروہ ہے،
खुशबूदार साबुन से नहाना या शैम्पू इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बेहतर ये रहेगा कि अपने साथ ऐसा साबुन और शैम्पू साथ ले जाएं आप। अगर छोड़ते हैं आपको एयरपोर्ट वाले तब, वो या वहाँ जाके भी खरीद सकते हैं, वहाँ भी आपको ऐसे मिलेगा, तो वो आप इस्तेमाल करें। अगर खुशबूदार चीज़ पकी हुई थी तो हर्ज नहीं। अगर कच्ची हो और दूसरी चीज़ से मखलूत हो, मिक्सअप हो, तो क्या करें, खुशबू मगलूब हो जाए तो जायज़ है। अगर गालिब हो तो जायज़ नहीं, इन खुशबू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बेआईनी ही खुशबूदार चीज़ खाई तो इस पर दम है, दम का मतलब कुर्बानी करेगा। ये बातें फिर आपको समझाई जाएंगी, वो आपके मुअल्लिमीन होंगे, आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। नाखून ना काटे, यहाँ से चीज़ें लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाखून ना काटे, बस नाखून छोड़े रखे। चेहरे को नहीं ढांपेगा, चेहरे का बाज हिस्सा मसलन मुंह या टोड़ी को हथेली से नहीं ढांपेगा, हथेली से भी नहीं ढांप सकते, मुंह को नहीं बंद कर सकते। सर को नहीं ढांपेगा, यार ये ऐसे है जैसे आप मरने के बाद इंसान हाजिर होता है अल्लाह की बारगाह में, ये बस प्रैक्टिस है उसकी। दाढ़ी नहीं काटेगा, सर में तेल नहीं डालेगा, न बालों में खिजाब लगाएगा, न हाथों पर मेहंदी लगाएगा, सर के बाल या बदन के बाल नहीं मुंडाएगा। सर के बाल हो या बदन के बाल हो, पहले से ही आपने काट के जाना है, ठीक है। उसके बाद छोड़े रखें, हज के बाद फिर करेंगे, बाद में करेंगे। तो सारे जिस्म जहां भी आपने पाक करना है, साफ करना है, वो बालों के साथ जितना खेलना है खेल लें। उसके बाद फिर बालों को छेड़ना नहीं है आपने, ठीक है। वो फिर आपको अपने वक्त पे अपने सर मुंडाना होता है या फिर आपने उसको काटना होता है थोड़ा सा। सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, सिले हुए कपड़े नहीं बल्कि वो कफन नुमा कपड़े में रहेगा। इमामा या टोपी नहीं पहनेगा, अगरचे ये इज्जत की अलामत है, लेकिन वहाँ वहाँ अहकाम बदल जाते हैं। उफ़ो, क्या बताऊं मैं आपको, अहकाम बदल जाते हैं भाई। अल्लाह रसूल के ये जो हुक्म आपको दिए हुए हैं ना, ये हमने मुसलमान है, सर तस्लीम हमने खम किया हुआ है, अल्लाह हमें हुक्म देता है तो हम करते हैं। देखो, समझो बात को, अब गुस्ल हम पे फर्ज हो जाता है, गुस्ल। तो क्या बताया गया हमें कि आपने एक बाल को भी आपने जो है वो खुश्क नहीं छोड़ना। अगर एक बाल भी खुश्क रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ जुनबी का, ठीक है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या पानी की जगह पर कोई खतरा है, सांप है, शेर है वहां पे, या कोई दुश्मन गोली मार देगा, या और कोई बात है जिसकी वजह से आप गुस्ल नहीं कर सकते, तो सिर्फ क्या करें, मिट्टी को दो हाथ लगाएं, एक हाथ मुंह पे फेरें और एक हाथों पे कोहनियों तक, बस ये हो गया आपका हुस्न, अंदाजा करें आप। तो ये जो सारे अहकाम है ना, ये हमारे लिए है, अल्लाह का हुक्म है तो हम मान रहे हैं। जब अल्लाह का हुक्म चेंज हो जाएगा तो हम वो मानना, हमें जो है वो हमारा इस्लाम होगा। फिर ये इस्लाम नहीं रहेगा, इस्लाम वो रहेगा उसको मानना। इसी तरह कसर की नमाज है, आप सफर पे जा रहे हैं तो आपको अल्लाह पाक ने आसानी दे दी है, आप कह रहे हैं नहीं मैंने कसर नहीं पढ़नी, मैं पूरी पढ़ सकती हूँ, मैं तो जनाब जहाज में आई हूँ, मैं तो जनाब मैं गाड़ी में आई हूँ, तो नहीं, कसर करना अब इस्लाम है। रसूलुल्लाह की सुन्नत अब ये है, कसर करो। तो ये अहकाम बदल जाते हैं। आप चेहरे को ढांपना कभी बड़ा फर्ज रहता है और हम ऐसे लोगों को बुर्के पहनाते हैं, लेकिन वहां चेहरे को ढांप ही नहीं सकते, अपने हाथों से भी नहीं आप ढांप सकते, छुपा नहीं सकते आप, मास्क नहीं पहन सकते आप, हम इमामा नहीं पहन सकते, हम इमामे के ऊपर भी चादर लेते हैं, लेकिन वहां पे ये चीजें नहीं चलेंगी। उफ। तो रसूल अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म मानना है हर हाल में। वो जैसे आपको पलटाएं ऐसे ऐसे अपने पलटते रहना है, जैसे कोई मैयत किसी गुस्ल देने वाले के सामने होती है और उसको जैसे चाहता है वो पलटाता रहता है, ऐसे आपने अल्लाह रसूल के हवाले खुद को कर देना होता है। जिस जगह आपको जो कहे आपने मान लेना होता है, इसी को मुसलमानी कहते हैं। ये मुसलमानी है हमारी, बस। तो बस हर इस्लाम का हुक्म जब भी आए आपने मान लेना है, बस ये बात होती है। तो यहाँ पर आप ना इमामा या टोपी नहीं पहनेंगे, चमड़े के मोजे नहीं पहनेंगे, अलबत्ता अगर उनको टखनों के नीचे से काट दिया जाए या पिंडलियां और टखने खुले रहें तो जायज है। ऐसी चप्पल आजकल मिल जाती है जिससे वस्ते कदम छुपा हुआ हो और टखने खुले हुए हो। रसूलुल्लाह का इरशाद है कि मौजों को टखनों के नीचे से काट कर पहन सकता है। जुराबे पहनना जायज नहीं है क्योंकि इससे टखने छुप जाते हैं। वहां आप देखेंगे हरम मताफ में, देखेंगे मताफ का मतलब है वो जो खाना काबा के इर्द गिर्द जो मस्जिद है, वो मताफ में आप देखेंगे जहाँ लोग तवाफ करते हैं,
और वहाँ भी आप चप्पलों समेत लोगों को देखेंगे, तो वो जायज़ है। अगर वो ऐसे है जिससे जो है ना वो उसके टखने नहीं बंद होते, तो वो जायज़ है, आप भी पहन सकते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ासकर ये जो मताफ़ में इतनी तकलीफ़ नहीं होती, वहाँ तो आप चल फिर लेते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन के जो पिन होती हैं बालों की, वो नीचे गिर जाती है। आप ये नेकी कर दिया करें लोगों के साथ कि आप जब चला करें, वैसे तो हज में बड़ा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब आप चला करें, तो नीचे तकलीफ़ दह चीज़ों को उठाया करें। ये है ईमान का अदना दर्जा, कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को उठा लें, चूँकि लोग अगर ज़ख्मी हो गए, किसी का वज़ू टूट जाएगा, आप ना उसको नहीं कर सकते, तो आपने खुशबू नहीं लगानी वहाँ पे जाके, और ना ही किसी जगह लगानी है, और ना ही आपने ये सर के बालों में पिन वगैरह जो है वो ऐसे न लगाएँ दुपट्टे में कि जिससे वो गिर जाए। तो अक्सर मैंने वहाँ उठाया करते हैं, हम मताफ से चीज़ों को उठाया करते हैं, ऐसे पिनों को, तो वो उठा लिया करें लोगों से। ये वही कांटे हैं जो हम रास्ते से उठाते हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको तौफ़ीक दी तो वो उठाएँ। तो मैं कह रहा था कि जब आप जाते हैं ना सफ़ा मरवा में, तो उन्होंने इतना हॉल को इतना ठंडा किया होता है, इतना एसी लगाया होता है। 2 चीज़ों को अरब जो हैं बड़े इफ़रात के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो है, एक तो एसी है, कि ऐसा इस्तेमाल करेंगे आपने पूरी दुनिया में ऐसा एसी इस्तेमाल करना नहीं देखा होगा। और दूसरा है खुशबू का इस्तेमाल, इतना ज़्यादा करेंगे, वो चाहते हैं कि सारा बख़ूर पी लें, बस अंदर पी लें, और कोई भी सुराख मिल जाए उनको तो उसके अंदर वो डालें, बस उसको अंदर धुआँ लेके जाए। वो ऐसे कपड़े उठा-उठा के डालते हैं कि ज़रा इसके अंदर भी आ जाए, दुपट्टे भी उठा देते हैं, वो जुब्बे उठा के ऐसे डाल देते हैं। तो एक ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा है ये इफ़रात इस हवाले से। तो आपने जो अगर कोई अगर पहन सकते हैं तो पहनने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब देखिए वहाँ पे अगर नसीब तो बरकतें तो वहाँ आपका बदन अगर मस नहीं होता, रसूल पाक ने मस किया अपने आप को हरम के अंदर जो खाना काबा का गिलाफ के साथ और आपकी दीवारों के साथ, वो आपका बदन टच होना चाहिए, कितना मज़ा आएगा, तो वो होना चाहिए ना। उसके लिए तो लोग तड़पते रहे हैं, और आज आप जब आप मौका मिला है तो आप जो है खुद को बचा-बचा के रखते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो आप समझें बात को कि वो माज़ूर है, उसको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस कपड़े को ऐसी चीज़ से रंगा गया हो जिससे रंगने के बाद खुशबू आए, मसलन ज़ाफ़रान और वर्स वग़ैरह, इसको ना पहने। मक्का मुकर्रमा के किसी दरख़्त को ना काटे, मक्का मुकर्रमा के किसी दरख़्त को नहीं काटा जाएगा। ओफ़ो! अब अल्लाह पाक ने यही फ़रमा दिया कि मक्का के किसी दरख़्त को नहीं काटना, रसूल पाक खिताब फ़रमा रहे हैं, ठीक है? सारे सहाबा कराम को। सहाबा खड़े हो गए, हज़रत अब्बास ने फ़रमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, अब हमारे ये जो कुछ झाड़ियाँ हैं, ये हमें चाहिए होती हैं। तो आपने फ़रमाया इसको काट सकते हैं। अब देखिए ये इतना इख्तियार है रसूल पाक को, कि आपने वहाँ खड़े-खड़े आपने फ़रमा दिया, हाँ, इसको ठीक है, ये काट सकते हैं, इसको लेके जा सकते हो आप। लेकिन आप हमें तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना हमें, तो इसलिए वहाँ दरख़्त को आप कोई किसी दरख़्त को, बूटे को आप नहीं काटेंगे, और आपको मिलेंगे भी नहीं वहाँ पे ऐसे। अच्छा जी, इहराम में जायज़ काम क्या हैं? ये भी समझना चाहिए। ये है डू और डोंट के लिस्ट हैं जो आपको दे, अब पहले आपको बताया डोंट, उसकी लिस्ट बना लें अपने लिए, और अब है आपके सामने आ गया है डू क्या? तो ये देखें, मैं मुहरिम, जो मुहरिम होगा यानी इहराम वाला बंदा होगा, वो हम्माम में दाखिल हो सकता है। हाँ, ये देखिए ये चीज़ें समझनी चाहिए आसानी के लिए, ठीक है? किसी मकान और महमल के साये को हासिल कर सकता है। मसलन कोई छतरी है, उसके साये को वो हासिल कर सकता है, लेकिन कोई चीज़ उसके चेहरे या सर को मसा ना करे। अच्छा, पैसे वगैरह रखने के लिए हमियान यानी कि वो बटुआ, पर्स कमर में बाँध सकता है। एहराम की चादर में चमड़े की पट्टी बाँध ली जाती है जिसमें पैसे रखने के लिए बटुआ होता है, वो भी इसी हुक्म में शामिल है। मिनतक़ा, ये मिनतक़ा लफ्ज़ है, शायद मुनतक़ा है, क्या लफ्ज़ है? कि कमर बाँधने की एक पेटी होती है, इसको ये दुपट्टा समझ लें आप, वो भी बाँध सकते हैं, ठीक है? बगैर खुशबू का सुरमा लगा सकते हैं, खितना करा सकता है, फसद लगा सकता है यानी पचने लगवा सकता है, और दाढ़ निकलवा सकता है, टूटी हुई हड्डी जुड़वा सकता है, सर या कमर को खुजा सकता है, लेकिन इस एहतियात से कि बाल ना उखड़ें। अगर 3 बाल उखड़ जाएँ, तो 1 मुट्ठी तोआम सदका कर दे, 1 मुट्ठी तोआम। इसीलिए बेहतर ये रहता है अहबाब कि आप जब भी हज या उम्रा करें, तो आप 10 दिरहम ज़रूर सदका किए कर दिया करें, कि अगर इस हज में, उम्रे में कोई कमी रह गई हो, तो अल्लाह ताला उस सदके से जो है उसको पूरा कर दे। तो आप ज़रूर सदका खैरात कर दिया करें, ये सबको पता होना चाहिए इस बारे में। कोई भी उम्रा करे, कोई हज करे, तो वो ज़रूर सदका खैरात कर दिया करे, कि पता नहीं कहाँ कब क्या हुआ, हमें क्या पता कितने बाल उखड़ गए। 3 बाल कैसे पता लगेगा मुझे? इसलिए बेहतर ये है कि सदका खैरात करता रहे बंदा।
احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور بدن پر خوشبو لگانا جائز ہے، خواہ بعد میں خوشبو آتی رہے۔ دیکھا آپ نے، یہ سنیں ذرا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور بدن پر خوشبو لگانا جائز ہے، جیسے سیدہ عائشہ کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشبو لگا دیا کرتی تھی آپ کو، اور خواہ بعد میں خوشبو آتی رہے اس سے۔ اچھا، احرام میں مستحب کام کیا ہے؟ دیکھو، محرم بھی کثرت سے تلبیہ پڑھے گا، اللبیک، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے احرام پہن کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صحیح بخاری میں یہ تلبیہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نماز پڑھے یا جب کسی بلندی پر چڑھے یا کسی وادی سے اترے یا سواروں سے ملے یا سحری کا وقت ہو تو تلبیہ پڑھتا رہے، تلبیہ پڑھتا رہے، جہاز گاڑی میں ہو آپ، جہاز میں ہو آپ، چاہے سفر میں کہیں بھی جا رہے ہو، اوپر جا رہے ہو مسجد کو یا آ رہے ہو، تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک، یہ مستحب ہے۔ جب مکہ میں داخل ہو تو پہلے مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہو، یہ لکھیے ذرا اپنے پاس، ٹھیک ہے، باب السلام سے داخل ہو، اور جب کعبہ کو دیکھے تو 3 بار تکبیر اور کلمہ طیبہ پڑھے۔ کعبہ کو دیکھا، 3 بار تکبیر پڑھی اور کلمہ طیبہ پڑھا، ذکر کیا لا الہ الا اللہ کا، خوب ذکر کرے۔ کلمہ کعبہ پر پہلی نظر پڑھتے ہی دعا کرے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں جھپکائی تو یہ دوسری نظر ہو جائے گی، نہیں بھائی، اس کا مطلب ہے وہاں کھڑے رہو آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنا آپ کو توفیق ہو وہاں کھڑے ہو کے بس آپ کیا کریں، دعا شروع کر دیں۔ وہاں دعا کی، یہ جگہ دعا کی ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا شروع کریں، یہ دعا مقبول ہے۔ آپ لکھ کے رکھی کہ میں نے کون کون سی دعائیں کی یہاں پہلی جگہ پہ جب میں کھڑی ہوئی، اور میں نے جب دعا کی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی وہ دعائیں لکھ لیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو حیران کر دے گا آپ کو یہ کام۔ اور میں بتاؤں آپ کو، حج اور عمرے کے بعد آنے سے کے بعد بھی 40 دن تک آپ اپنی دعاؤں کو ایسے دیکھیں گی جیسے سورج کو روزانہ دیکھتی ہیں، ایسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی آپ کو، چاہے وہ اپنے بارے میں کریں یا لوگوں کے لیے کریں، حیران کر دیں گے آپ کو یہ دعائیں۔ تو آپ نے کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ اس میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، تو آپ وہی سنت اپنائیں کہ پہلے اپنے لیے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، ساری دعاؤں کی لسٹ بنا لیں اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد آپ کو اسے لوگ یاد آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، جس بندے نے آپ کو کہا ہوگا دعا کے لیے، آپ کو وہ سارے نام ایسے یاد آئیں گے جیسے کوئی اسکرین چل رہی ہے آپ کے سامنے اور آپ وہاں سے پڑھ کے دعائیں کر رہی ہیں۔ تو وہ وہاں کھڑے ہو کے آپ نے خوب ٹائم دینا ہے اس کو، اور دعا کرے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں کعبہ کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت کو زیادہ کر دے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو خانہ کعبہ ہے تیرا گھر ہے، اس کی عزت اور بڑھا دے، اس کا شرف اور بڑھا دے، اس کی تعظیم اور بڑھا دے، اس کی شان کو اور بڑھا، اور لوگوں کے دلوں پہ اس کی ہیبت طاری رہے، اور اس کی عظمت میں کوئی کمی نہ آئے، اور اس کو اللہ تعالیٰ شر پھیلانے والوں، فساد کرنے والوں اور فسادیوں کے فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس گھر کو۔ آپ نے خانہ کعبہ کو دعا دینی ہے، آپ نے حرم شریف کو دعائیں دینی ہے آپ نے، اور پھر اپنے لیے ان کے صدقے سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تیرا گھر ہے، اس کے صدقے سے میرا فلاں کام کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، اور اس طرح کی دعائیں پھر آپ نے ان کے صدقے سے اپنے لیے کرتے رہنا ہے۔ دعاؤں کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، ڈھنگ آنا چاہیے، اور آپ نے دعا کے آخر میں یہ کہہ دینا ہے کہ یا اللہ، دعا میں کر نہیں پائی اس طرح سے جس طرح کرنی چاہیے تھی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی، یا تمہارے 1,24,000 پیغمبر یہاں پر آئے، پتہ نہیں کون کون یہاں پہ مدفون ہے، کیونکہ یہ جو مطاف ہے نا، یہ جہاں پہ طواف کرتے ہیں، یہاں پیغمبروں کی قبریں ہیں اصل میں نیچے۔ تو جو بھی پیغمبر اپنی قوم سے آتا نا، اپنے کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، آمنہ ڈاکٹر صاحبہ کو، یہ ماہپارہ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں سارے پیغمبروں کے بارے میں، کہ جب بھی ان کے قوم پہ عذاب آتا تو وہ حرم شریف میں آ کے ان کا انتقال ہوتا تھا، اور یہاں ہی مدفون ہے وہ، یا پھر وہ مسجد اقصیٰ جایا کرتے تھے، وہاں مدفون ہیں پیغمبر۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑی برکتیں میں نے پھیلائی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہاں پیغمبر مدفون ہیں۔ تو عرض کرنی تھی کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں ان پیغمبروں جیسی دعائیں نہیں کر پائی، عبادت نہیں کر پائی، قدر نہیں کر پائی تمہارے گھر کی، اور یہ اتنا رش لگا ہوا ہے پتہ نہیں۔ تو آپ نے یعنی اللہ سے باتیں کرتے رہنا ہے، بس کھڑی ہو جائیں، دعا کرتی رہیں، باتیں کرتی رہیں، مناجات کرتی رہیں،
اور یہی جو ہے یہی آپ کو لذت اتنی دے گا کہ اس کے بعد ساری زندگی آپ کے دل میں وہ لذت رہ جائے گی۔ آپ اس کی حلاوت کو ہر وقت محسوس کرتی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ کو صرف عمرے کے دنوں میں ہی یاد رہے گا، نہیں، پوری زندگی وہ حلاوت اور وہ مٹھاس جو آپ نے پہلی نظر میں حرم کو دیکھا اور آپ نے دعائیں کی، وہ آپ کی لذت رہے گی۔ بس یہ نہیں، دو چیزیں ہیں بھائی، بڑے فرماتے ہیں، ہمارے مشران کہتے ہیں، ایک تو یہ جو حج، پہلے عمرے کا اور پہلے حج کا اور پہلی نظر کا، اس کا جو اس کی جو حلاوت ہے اور جو مٹھاس ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک پہلی شادی کی، پہلی شادی، اس کے بعد انسان چاہے کتنی ہی شادیاں کر لے، پھر وہ چاہے کتنی ہی سہاگ راتیں آئیں، کتنا ہی وہ دوبارہ وہ جنج ہو اور وہ سارا ولیمہ ہو، پہلی شادی ہی ہوتی ہے، بس اس جیسا پھر آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ تو یہ وہ لذتیں ہیں، کچھ دنیاوی لذتیں ہیں، کچھ آخرت کی لذتیں ہیں، ایمان کی حلاوتیں ہیں۔ آپ کو وہ لمحے کو آپ نے انجوائے کرنا ہوتا ہے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ آپ نے اس سے لذت لینی ہے آپ نے، اور وہ مناجات سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے باتیں کریں وہاں پہ، بس اللہ کے ساتھ باتیں کریں۔ اب دیکھیں یہ حج کا طریقہ میں ویسے ہی برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں 11 منٹ میں، دیکھیں میں کتنا 5 منٹ میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا ذرا حج کا طریقہ، ابھی چونکہ حج کا چل رہا ہے نا، تو میں حج کا طریقہ پڑھ رہا ہوں، اس سے اوپر عمرے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے یہ دیکھیں، یہ تفسیر تبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی صاحب کا، ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی بہترین تفسیر ہے۔ تو اگر کسی نے بھی طریقہ سیکھنا ہو تو وہ یہاں سے سیکھ سکتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے، اس کو لکھ سکتا ہے اپنے پاس۔ حج کا طریقہ کیا ہے، ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ حج کرنے والا 8 ذوالحج کو، اب دیکھیں حج کب شروع ہو رہا ہے، 8 ذی الحج کو شروع ہو رہا ہے، لیکن بندہ کب کا پہنچا ہوا ہے، شوال کا پہنچا ہوا ہے، ذیقات کا پہنچا ہوا ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو 8 ذی الحج کو صبح صبح وہ کیا کرے، نماز مسجد حرام میں ادا کرے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حج کی نیت سے غسل کر کے احرام باندھے، اب حج کی نیت سے غسل کر کے احرام باندھا اس نے، 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما، اور فجر کی نماز کے بعد مکہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائے، ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے۔ حج کی سعی کو طواف پر مقدم کرنا جائز ہے، حج کی سعی کو طواف پر مقدم کرنا جائز ہے، اس لیے آسانی اس میں ہے کہ 7 ذوالحج کو، اب دیکھیں ایک دن پہلے آ گئے ہم، اس لیے بعض آپ دیکھیں گے چارٹس، جب آپ چارٹس دیکھیں گے نا حج کا طریقے کا، تو کسی نے تو 7 ذی الحج سے شروع کیا ہے اور کس نے 8 ذی الحج کو، اس کی وجہ ہے سعی کرنا، ٹھیک ہے، 7 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ لے اور حج کی سعی کر لے، اور 8 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد منا روانہ ہو جائے اور بقیہ نمازیں منا میں ادا کرے، طلوع فجر کے بعد منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھے تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے پڑھے، ورنہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھے۔ اس کے بعد جبل رحمت کے قریب جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہاں سے ہم نے دعا کا طریقہ سیکھا تھا کہ دعا میں ایک جو اس کا جو شرط تو نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ آپ دعا کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ رسول پاک نے جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، تو ویسے بھی ہمیں بھی دعا کے وقت ہمیں قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے دعا کے وقت، یہ مستحب ہے، شرط نہیں ہے۔ اور بلند آواز سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، گڑ گڑا کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، مناجات کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر رونا نہیں بھی آ رہا، آپ نے رونے والی شکل بنا دینی ہے، عاجزی والی، انکساری والی اور محتاجی والی، اور زندگی کی تمام گناہوں کو آپ اس سے اپنے توبہ کرنی ہے، اور آپ نے یاد کر کے توبہ کرنی ہے کہ گناہ کبیرہ کوئی بھی ہو آپ نے اس سے توبہ کر لینی ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ ایسے واپس آئیں گے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، یا کوئی بندہ کافر وہ مسلمان ہو جائے خوش نصیب، تو ایسے پاک ہوں گے، بالکل پاک، یہ وہ جگہ ہے، اس لیے آپ نے کوئی شرم نہیں کرنی وہاں پر، اور اللہ کو سب معلوم ہے، چاہے آپ نے کوئی چھپ کے گناہ کیا یہ سب کے سامنے کیا، چاہے اعلانیہ کیا یا چاہے آپ نے وہ خفی میں کیا، جہری کیا، آپ نے قصدن کیا یا آپ نے بلا قصد کوئی گناہ آپ سے ہو گیا، آپ سب کو ذکر کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ بس وہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کے بعد نہیں ہوگا، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد وہ گناہ نہیں ہوگا، میں نفرت کرتی ہوں ایسے گناہوں سے جو مجھے تجھ سے دور کر دے،
یہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے تجھ سے دور کر دے گناہ، وہ اس گناہ سے میں نفرت کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہ گناہ نہیں کروں گی۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کرنے کی، ٹھیک ہے، یاد رکھیں 3 شرطیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھڑا ہونا شرط یا واجب نہیں ہے، بیٹھ کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، چونکہ وقت بہت زیادہ آپ نے وہاں دینا ہے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، وقوف یعنی آپ نے وہاں ٹھہرا، آپ ٹھہرے ہیں وہاں پر۔ یہ جگہ میدان عرفات کے وسط میں ہے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو وادی عرنا کے سوا تمام میدان عرفات موقف ہے، یعنی وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میدان عرفات جس جگہ بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا کر لی، حج ہو جائے گا۔ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے، غروب آفتاب تک، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کون سا ہے؟ 8 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب یہ جگہوں کے نام ہے، یہ جو اس بندے نے حج نہیں کیا اس کو سمجھ نہیں آئے گی میرے سمیت، ٹھیک ہے نا، یہ جگہ ہیں۔ تو وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، راستے میں کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا رہے گا۔ اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، جو ہم حج میں نہیں ہیں، ہمیں بھی یہاں پڑھتے رہنا ہے اس کو، یکم ذی الحج سے سب یہ پڑھتے رہیں گے، ہم چاہے کہیں بھی ہوں، ہم نے یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے۔ ہم نے پیدل جانا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت بھی پڑھ سکے پڑھے، مغرب میں ادا کی نیت کرے اور اس کی سنتوں کو ترک کر دے۔ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا لیلۃ القدر میں جاگنے سے بھی افضل ہے۔ خوش نصیب لوگ ہوں گے یار، یہ دیکھو نا، خوش نصیب ہیں حاجی سارے کے سارے، کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ عبادت ہے اس میں، ایک رات کے جاگنے میں، جو کہاں پہ کریں گے آپ؟ مزدلفہ میں رات گزاریں گے۔ اسی رات میں رمی کے لیے 70-80 کنکریاں چن لیں۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے نشانہ مارنا۔ طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑے، اس کے بعد وقوف کرے، کھڑے ہو کر دعا کرے۔ وقوف کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے، یعنی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، خواہ اس وقت چل رہا ہو وقوف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتا رہے۔ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، وہ پڑھتا رہے۔ درود شریف پڑھے اور دعا کرتا جائے، اور جب خوب روشنی پھیل جائے تو مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اب یہ 9 ذی الحج ہے، اچھا، ہاں 9 ذی الحج ہے نا یہ۔ اور جمرہ عقبہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کو رمی کرے وہاں پر، یعنی کہ وہ شیطان کو مارے۔ 5 ہاتھ کے فاصلے سے 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے۔ رمی کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے، یہ 10 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، ہاں۔ اب یہ اوپر نے لکھا، دن نہیں لکھا، لیکن ہم یہ وہ میں چارٹ آپ کو ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، 2-3 چارٹ ہے میرے پاس۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رمی کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوالے یا کٹوالے، منڈوانا افضل ہے۔ اگر بال کٹوائے تو ایک پور کے برابر کٹوائے۔ ایک پور کا مطلب 1 انچ جو آپ کا ہوتا ہے، جو انگلی کے پور ہوتے ہیں جسے ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ چوتھائی سر کے بال کٹوانا واجب ہے، چوتھائی 1/4 وہ آپ کر سکتے ہیں، اور پورے سر کے بال کو کٹوانا مستحب ہے۔ سر منڈوانے کے بعد وہ حلال ہو جائے گا، یعنی کہ محرم، یعنی کہ وہ اپنے احرام کو اتار سکتا ہے، اور بیوی سے جماع کے علاوہ اس پر ہر چیز حلال ہو گئی۔ اچھا، پھر ایام نحر یعنی قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ میں جا کر طواف زیارت کر لے۔ 3 دن ہوں گے ایام نحر، یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، 10 ذی الحج، 11 اور 12، اس میں وہ کیا کرے؟ وہ جا کے طواف زیارت کر لے۔ اگر پہلے صحیح کر چکا ہو تو اس طواف میں رمل نہیں کرے گا، رمل ایک طریقہ ہے طواف کرنے کا۔ اچھا، اور اگر پہلے سعی نہیں کی تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا اور 7 چکر پورے کرے گا۔ اچھا، 2 رکعت نماز طواف پڑھے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا، یعنی جس طرح عمرہ میں کرتے ہیں، اور طواف زیارت کے بعد اس پر بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ اگر اس نے طواف زیارت کو قربانی کے 3 دنوں کے بعد کیا تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، اس پر دم لازم آئے گا۔ بس وقوف عرفات اور طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہو چکے تھے پہلے ہی۔ وقوف مزدلفہ، حج کی سعی اور رمی اور جمرات واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بھی ترک کرنے سے دم لازم آئے گا۔
یہ اس کو ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ فرائض کیا کیا ہے۔ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنے کے بعد مینا لوٹ آئے اور رات وہاں گزارے۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر رمی کرے، ہر جمرہ پر 7 کنکریاں مارے، پھر 12 تاریخ کو اسی طرح کنکریاں مارے۔ 10 تاریخ کو رمی کا وقت فجر سے غروب تک ہے اور 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ 13 تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے مینات سے مکہ روانہ ہو سکتا ہے، اور اگر 13 تاریخ کو فجر کو پا لیا اور پھر اس دن کی رمی کرنی ہوگی، جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کا ارادہ کرے تو الوداعی طواف کرے۔ طواف کا مطلب 7 چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طواف 7 چکر کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک چکر نہیں ہے، 7 چکر ہے۔ اس کو طواف صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ افتتاحی طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ طواف زیارت فرض ہے اور طواف صدر یا طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع کرنے کے بعد حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا ہو چکے ہیں اور حج مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر، یعنی دیکھیں نا حج، اب دیکھو ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، اب آپ جا کے مدینہ منورہ سلام کرنے چلے جائیں، وہاں درود و سلام کے لیے وہاں پہنچ جائیں اور ان کے قدموں میں جا کے آپ وہاں اپنے حج کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور وہاں 8 یا 9 دن کے قیام میں کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں متواتر 40 نمازیں پڑھیں آپ، 40 نمازیں۔ دیکھیے دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ کتنا ہے، کتنا بنتا ہے، 5 پنجے 45 بنتے ہیں، 5 دن کم سے کم ہونے چاہیے آپ کے پاس 40 نمازیں پڑھنے کے لیے۔ کتنی نمازیں ہیں یار، مجھے سمجھ نہیں آئی، 5 6 کے 30 اور 5 6 کے 30، تو یہ تو 8 سر اور 8 دن ہوں گے نا، تو 8 8 9 دن ہے 8 × 5 40 ہو جائے گا۔ ہاں، یہ آپ کے پاس کتنے ہوں گے، 3 دن ہوں گے، تو آپ کے تو یہ 40 نمازیں پوری نہیں ہوں جی گی۔ یہ نہیں ہو سکے گا سر۔ لیکن آپ اپنے نا یہ جو نمازیں ہیں نا آپ کی، جو اشراق کی نمازیں ہیں، چاش کی نمازیں ہیں، یہ جو اوابین کی نمازیں ہیں، آپ یہ ساری نمازیں وہاں پڑھیں۔ آپ اپنے جو جتنی بھی نفل نمازیں ہیں جیسے صلاۃ حاجات ہے یا صلاۃ تسبیح ہے، آپ وہ نمازیں ضرور وہاں ادا کریں۔ کوئی بھی نماز جس کو آپ زندگی میں پڑھ انشاءاللہ۔ سکتی ہیں، شکرانے کے 2 رکعت پڑھیں آپ، یعنی آپ روزانہ پڑھیں وہاں پہ، تو یہ ساری نمازیں بھی پڑھیں اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے مجھے 45 نمازیں یہاں پڑھنے پہ، 40 نمازیں یہاں پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ایک دفعہ مجھے دوبارہ بلا اسی سال میں، دوبارہ مجھے عمرہ کروا۔ تو وہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ بہانہ چاہیے، بہانہ بس۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ۔ چلیں یہ بہت اچھا، شاندار ہو گیا۔ چلے ہم نے بھی آپ کی خاطر یہ ساری لذتیں ایک دفعہ دہرا دی، اور یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ ہمارے لیے بھی کہ چلیں حج سے ایک دفعہ گزر آئے ہیں۔ تو یہ ہماری بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ہمارا سبق بھی حج کا آ گیا، اور حج کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ حاجی پہنچ رہے ہیں، اور حج کو یعنی حرم شریف کو خالی کرا دیا گیا ہے حاجیوں کے لیے، تو اللہ کے مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ پاک، آپ کو پتہ ہے کہ ان حاجیوں کے اپنا صرف حج قبول نہیں ہوتا، بلکہ ان کی یعنی کسی ایک کا بھی حج قبول ہو گیا تو سب کا حج قبول ہو گیا، اور ان لوگوں کا حج بھی قبول ہو گیا جو لوگ حج کو نہیں آ سکے لیکن ان کی نیتیں صادق تھی۔ جو لوگ نہیں آ سکے ان کی دل میں خواہش تھی حج کی، تو وہ کسی وجہ سے روک دیے گئے، ان کو احصار کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ احصار کا مسئلہ آتا ہے انسان کے ساتھ کہ دشمن روک لیتا ہے، کوئی روکنے والا روک لیتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے انسان پہ، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہی دیکھا ہے ہم نے کہ ان کا بھی حج قبول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ ہمارے دل میں سچی خواہش ہے حج کرنے کی، اور اللہ ہمیں واقعی حج کروا دے، اس سال نہیں صحیح اگلے سال حج کروائے، اور زندگی اتنی عطا کرے ہمیں کہ ہم حج کر سکے، جوانی میں عطا کر سکے، صحت دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ پورے ارکان کے ساتھ حج کو ادا کر سکیں، اور پوری نیتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس میں ہم کسی کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، صرف اللہ کے لیے اٹھائیں گے، جب بھی اٹھائیں گے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بلائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بلاوا بھی جلد سے جلد اس کا بھی جو ہے وہ پروانہ جاری کر دے بس۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، جنہوں نے عمرہ کیا اس سال اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دفعہ پھر اور بار دیگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائے، اپنے حرمین شریفین کی زیارت کروائے، اپنے رسول کے روزے کی زیارت کروائے، وہاں نمازیں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے،
اور وہاں تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور نوافل پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی تلاوت عطا فرمائے، ریاض الجنت، جنت کا وہ ٹکڑا دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ ساری برکات ہمیں عطا فرمائے جو صحابہ کرام سے لے کے اب تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دفعہ جو بھی لوگ صدقہ کریں گے، جو لوگ بھی جائیں گے حج پہ جائیں گے، جو بھی عمرہ کرنے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہم سب کے بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے، جوانی دے، اور پیسہ دے، دولت دے، کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکیں، اور اپنے زاد راہ کو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے جو دل میں خواہشیں لے کے چلے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے کھاتوں میں، ان کے اعمال نامے میں بھی حج لکھ دے، عمرے لکھ دے ان کے، جب وہ روز قیامت اپنے اعمال نامے کو دیکھے تو وہاں پر حج لکھی ہو، وہاں پہ عمرے لکھے ہوں، اور وہ حیران ہو جائیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ پاک نے ہماری نیتوں کو قبول کر لیا ہے، اور ہمارے بچوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اور جو بچوں نے ہمارے لیے عمرے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے ہیں، تو ان کے حق میں بھی قبول ہوتے ہیں اور ہمارے حق میں بھی قبول ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے آپ انشاءاللہ یہ بات کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، حج کے اس بیان میں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔